बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलात और खबरें आपसे शेयर करते हैं। आज का दिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान जिसे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने एक बहुत बड़ा रिलीफ दिया है और उनकी गिरफ्तारी को गैर कानूनी करार दे दिया था और गैर कानूनी करार दे दिया। आज उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दोबारा अपीयर होना है और वहां पे अपनी इस्तदा वो दोबारा लेकर जाएंगे। लेकिन इमरान खान साहब को दोबारा गिरफ्तार करने के लिए वफाकी हुकूमत ने, राना सनाउल्लाह साहब ने, इन सब ने मिलकर 14 जमाती हुक्मरान इत्तेहाद ने, क्योंकि वो समझते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने उनके सारे प्लान पे पानी फेर दिया है, इसलिए दोबारा गिरफ्तार करने की कोशिश की जाएगी। जी हाँ, बिल्कुल, साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को आज दोबारा गिरफ्तार करने की कोशिश की जाएगी और इसके लिए उन्होंने भरपूर किस्म के इंतजाम कर लिए हैं। इस्लामाबाद, इस वक्त वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में गली कुचों में रेंजर्स फिर रही है, फौजी जवान फिर रहे हैं और पुलिस, पंजाब भर की पुलिस जो है वो इस्लामाबाद में इस वक्त मौजूद है। गली कुचों में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के इर्द गिर्द हर जगह बहुत बड़ी नफरी है और हुक्म दिया गया है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ कोई भी ना जाए और आम शहरियों को भी मना कर दिया गया है कि वो भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ ना जाएं। लेकिन सूरत हाल क्या है, ये सब कुछ क्यों हो रहा है, वफाकी हुकूमत इतनी पागल क्यों हो गई है, 14 जमाती हुक्मरान इत्तेहाद को किस चीज़ का खौफ है, असल मसला ये है। लेकिन इसके पैरेलल मैं आपको कुछ बताता हूँ कि अहम मुलाकातें हो चुकी हैं, अहम मुलाकातें हुई, रात भर अहम मुलाकातें हुई साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से और राबते भी किए गए, बातचीत की गई, गुफ्तगू की गई और उसका बुनियादी मकसद ये था कि सूरत हाल को मामूल पर कैसे लाया जाए। लेकिन साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान अपने असूलों पर कायम है, अपने असूली मौक़िफ़ पर कायम है और किसी किस्म का गैर आइनी, गैर कानूनी समझौता करने के लिए तैयार नहीं, किसी किस्म की गैर आइनी और गैर कानूनी गारंटी देने के लिए तैयार नहीं और वो अपनी बात पर कायम है और वो कह रहे हैं कि मुझे सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन चाहिए, साफ शफाफ इलेक्शन चाहिए और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जिन बेगुनाह लोगों को गिरफ्तार किया उनकी रिहाई चाहिए और जो बेबुनियाद मुकदमात, इंतकामी नौयत के मुकदमात कायम किए वो चाहिए, उनकी छुट्टी चाहिए, उन मुकदमात को खारिज किया जाए। अब मैं आपको ज़रा इन डिटेल आपको बताता हूँ एक दो खबरें। एक तो कोर कमांडर लाहौर, जी हाँ, कोर कमांडर लाहौर रिजाइन कर चुके हैं, उनके बारे में अभी तक ऑफिशियली नहीं बताया जा रहा। ऑफिशियली बताया गया है कि कोर कमांडर लाहौर को तब्दील कर दिया गया है, लेकिन दूसरी इत्तला है कि कोर कमांडर लाहौर ने इस्तीफा दिया है और उसकी रीजन बनी है पॉलिसी। कोर कमांडर लाहौर का इस्तीफा या उनको उनके ओहदे से हटाया जाना, ये वजह बनी है इस वक्त जो पॉलिसी है टुवर्ड्स पॉलिटिक्स, जो इस वक्त पॉलिसी चल रही है, उन पॉलिसियों से उनको इख्तिलाफ था और कोर कमांडर लाहौर जब ये हुआ उस वक्त वो अपने घर पर नहीं थे, ना ही उनकी फैमिली घर पर थी और इससे पहले ही कुछ हो चुका था। तो बहरहाल ये एक अहम खबर है जो कि डेवलपमेंट है। मैं सिर्फ यही कहूँगा कि इस तरह की चीज़ों पे जब पॉलिसी रिफ्ट आ जाए, जब आवाज़ें उठना शुरू हो जाएं, तो फिर ऐसी आवाज़ों को वक़्त देनी चाहिए, ऐसी आवाज़ों को अहमियत देनी चाहिए, क्योंकि ऐसी आवाज़ें जो हैं वो कभी कभी और बहुत मुश्किल और हिम्मत वाले लोग उठाते हैं जो अपने कैरियर की कुर्बानी देते हैं लेकिन इंस्टीट्यूशन को बचाने की कोशिश करते हैं। इसलिए ये बहुत ही अहम डेवलपमेंट है और इस पर गौर करना चाहिए। अब आते हैं ज़रा तरतीब से। सदर ममलिकत आरिफ अलवी साहब ने इमरान खान साहब की गिरफ्तारी के बारे में एक सख्त खत लिख दिया है वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब को। वो रिकॉर्ड पे ले आए हैं सारी की सारी कि कैसे साबिक वज़ीर-ए-आज़म को गैर कानूनी तौर पर गिरफ्तार किया गया और किस तरीके से उन पर तशद्दुद किया गया और उनके गिरफ्तारी, तरीक़ाकार और नताइज की तरफ तवज्जो मबज़ूल करवाई है और उन्होंने अपना रद्दअमल दिया है। एक चीज़ रिकॉर्ड पर ले आए हैं और उन्होंने कहा है कि इस वाक़े की वीडियो देखकर सदर ममलिकत ने कहा कि मैं हैरान रह गया कि एक साबिक वज़ीर-ए-आज़म के साथ ऐसी बदसलूकी की जाती है जो कि मकबूल तरीन रहनुमा है, जो आइन और कानून के अंदर रहकर अपनी जिद्दोजहद कर रहा है और वो बायोमेट्रिक का अमल जारी था कि उसको अगवा किया गया, जो खिड़की शीशियाँ तोड़ के उनको अगवा किया गया, ये सब कुछ। और उसके बाद उन्होंने कहा कि जिस अंदाज से उनकी गिरफ्तारी अमल में लाई गई है, इससे आलमी बिरादरी में पाकिस्तान का तासुर दागदार हो गया है। इस किस्म का वाक़या किसी के साथ नहीं होना चाहिए और शहबाज शरीफ साहब को, वज़ीर-ए-आज़म को, उन्होंने हिदायत की है कि वो बतौर वज़ीर-ए-आज़म
انہوں نے کہا ہے کہ بطور وزیر اعظم ان کا فرض ہے کہ وہ اس واقعے کی رپورٹ مجھے کریں، اور یہ جو کچھ کنسرنز ہیں وزیر اعظم آئین اور رولز آف بزنس 1973 کے تحت مجھے یعنی کہ صدر مملکت کو ملک کی موجودہ صورتحال سے آگاہ رکھیں، یہ خاص طور پر انہوں نے کہا ہے۔ اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے وزیر اعظم سے کہ اس بات کو یقینی بنائیں کہ عمران خان کے آئینی حقوق پامال نہ ہوں، ان کی جان اور مال کو مکمل تحفظ حاصل ہو۔ اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ میرا ملک ایک مشکل دور سے گزر رہا ہے اور آئین تحمل کا مظاہرہ کریں اور اپنی تقدیر کو بچائیں۔ تو یہ بہت ہی اہم ترین سٹیٹمنٹ صدر مملکت کا خط ریکارڈ پر لے آئے ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کو چارج شیٹ کیا ہے جو کچھ انہوں نے کیا ہے۔ یہ اندھوناک واقعہ مسلح افواج کی عمارتوں سمیت عوامی املاک پر ہجوم کے حملوں کا باعث بنا۔ عمران خان پر قاتلانہ حملے کی وجہ سے ٹانگ زخمی ہونے کے باوجود سیکورٹی اہلکاروں کی طرف سے ان کے رہنما کو گھسیٹا گیا، یہ صدر مملکت کہہ رہے ہیں، اور یہ سب کچھ وزیر اعظم شہباز شریف کو انہوں نے خط میں ساری باتیں بتا دی ہیں۔ تو یہ تھا، اور اس کے بعد انہوں نے جس طریقے سے جو لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ہے ملک بھر میں، اس پہ بھی اپنا خاص طور پہ بیان دیا ہے، اور اس پہ بھی انہوں نے کہا ہے کہ انسانی جانوں کا ضیاع دل ہلا دینے والا باعث تشویش اور افسوسناک ہے۔ یہ تو تھا جی، ریکارڈ پہ آ گیا۔ دوسرا، سابق وزیر اعظم عمران خان کو سپریم کورٹ آف پاکستان ایک ریلیف دے چکی ہے، اور ان کو اس وقت گیسٹ ہاؤس میں ہیں پولیس کے، اور وہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے مہمان ہیں۔ ان کے ساتھ ملاقات کی ان کے وکلاء نے، اور وکلاء کی ایک ٹیم نے، سیف اللہ نیازی صاحب نے جو کہ چیف آرگنائزر ہیں، انہوں نے ملاقات کی اور ان کے ساتھ صلاح مشورہ کیا گیا، اور وہ بہت زیادہ حوصلے میں، ہمت میں ہیں۔ اور وکلاء کا بھی کہنا ہے کہ عمران خان صاحب کا یقین بالکل متزلزل نہیں ہوا اس ساری کہانی کے باوجود۔ پھر انہوں نے کمرہ عدالت میں صحافیوں کو اپنے سر پہ لگی ہوئی چوٹ بھی دکھائی ہے، جہاں پہ ڈنڈے مارے گئے اور ان کا سر جو ہے وہ وہاں سے سوجا ہوا ہے، اور سوزش ہے اچھی خاصی، اور ایک وہ گھمڑ سا جو بن جاتا ہے وہ بنا ہوا ہے، ڈنڈے مارے گئے سر پہ۔ تو اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ سر پہ ڈنڈے مارنے کا مقصد کیا ہوتا ہے، اور ہیڈ انجری سے کیا کچھ ہو سکتا ہے۔ بہرحال صدر مملکت نے عمران خان صاحب سے ملاقات کی، سابق وزیر اعظم سے، اور اس سے پہلے صدر مملکت نے چیف آف آرمی سٹاف اور دیگر عسکری قیادت سے، ایک اطلاع کے مطابق چیف آف آرمی سٹاف سے بات کی ہے، اور دوسری اطلاع کے مطابق انہوں نے چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی جنرل ساحر شمشاد مرزا سے بھی بات کی، پاک بحریہ کے سربراہ، پاک فضائیہ کے سربراہ، ان سے بھی ملاقات کی ہے۔ یہ غیر مصدقہ اطلاعات ہیں، لیکن انہوں نے عسکری قیادت سے رابطے کیے ہیں اور ان کو صورتحال کو معمول پر لانے کا کہا ہے، اور انہیں کہا ہے کہ یہ کشیدگی ختم ہونی چاہیے، اور یہ جو پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان اور اس پوری جماعت کے خلاف، پورے رہنماؤں کے خلاف اس وقت، اور میڈیا کے خلاف جو اس وقت کریک ڈاؤن چل رہا ہے اور بنیادی انسانی حقوق معطل کیے ہوئے ہیں، میڈیا اس وقت زیر عتاب ہے، اور عمران خان صاحب کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ سارا، اور اس وقت ملک بھر میں جو کچھ احتجاج ہو رہا ہے، جلاؤ گھراؤ کی پالیٹکس چل رہی ہے، یہ سب کچھ ختم ہونا چاہیے۔ صدر مملکت کی عسکری، کیونکہ وہ سپریم کمانڈر ہیں، کمانڈر ان چیف ہیں، وہ مسلح افواج کے، چاروں مسلح افواج کے، صرف ایک کے نہیں، چاروں مسلح افواج کے، اس لیے وہ حکم بھی دے سکتے ہیں، ملاقات بھی کر سکتے ہیں، وہ ان کو بلا بھی سکتے ہیں، لہٰذا یہ ہوا ہے۔ اس کے بعد عمران خان صاحب سے ان کی ملاقات ہوئی، اور رات گئے ملاقات ہوئی، اور اس میں بھی یہ اہم امور زیر بحث آئے، لیکن عمران خان صاحب نے کہا کہ مجھے صرف اور صرف ایک ہی ہے کہ الیکشن، میں کبھی بھی پرتشدد احتجاج کا کبھی بھی حامی نہیں رہا، اور انہوں نے پاکستان کے عوام سے اپیل بھی کی پرامن احتجاج کریں، پرامن احتجاج، اور اس کے علاوہ کچھ نہیں، آئین اور قانون کو ہم نے اپنے ہاتھ میں نہیں لینا۔ یہ کل کمرہ عدالت میں بھی بتا چکے ہیں، تو آج انہیں دوبارہ گرفتار کرنے کا یہ ارادہ رکھتے ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ گرفتار کرنے کا ارادہ اس لیے بھی رکھتے ہیں کہ سپریم کو یہ 14 جماعتی حکمراں اتحاد جو ہے وہ اس کو اپنی سبکی محسوس کر رہی ہے کہ یہ سبکی ہو گئی ہے، ان کی امبیرسمنٹ ہو رہی ہے، ان کی اتھارٹی کو چیلنج کر دیا گیا ہے، ان کے سارے پلان کا ستیہ ناش کر دیا ہے سپریم کورٹ آف پاکستان نے۔ بہرحال عمران خان صاحب کو آج 11 بجے عدالت میں آنا ہے، ان کو سخت سیکورٹی میں لایا جائے گا، اور عمران خان صاحب کا سلسلہ وہیں سے شروع ہوگا جہاں سے ٹوٹا تھا، ریورس کر دیا گیا، سب کچھ ریورس کر دیا گیا ہے، اور ریورس کر کے اسلام آباد ہائی کورٹ سے رجسٹرار ہائی کورٹ کو ایک حکم دیا ہے چیف جسٹس آف پاکستان نے۔ انہوں نے رجسٹرار سے یہ کہا، رجسٹرار اسلام آباد ہائی کورٹ کو،
کہ عمران خان کی یہ درخواست چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کے سامنے رکھیں اور چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ ایک بینچ تشکیل دیں۔ اب یہاں پہ آتا ہے کہ کیونکہ عمران خان صاحب عامر فاروق صاحب پہ عدم اعتماد کا اظہار کر چکے ہیں، اور اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ مقدمہ کون سنے گا؟ کیا چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ عامر فاروق یہ مقدمہ سنیں گے؟ تو میرا اپنا خیال ہے کہ وہ مقدمہ نہیں سنیں گے، وہ اخلاقی طور پہ بھی نہیں سننا چاہیے، ادروائز بھی جو ایک اہم ترین وجہ سامنے آئی ہے اس لیے ان کو یہ مقدمہ وہ نہیں سنیں گے، اور وہ نہیں سن سکتے کہ وہ پہلے ہی عمران خان کی گرفتاری کو قانونی قرار دے چکے ہیں، یعنی اس گرفتاری کو قانونی قرار دے چکے ہیں۔ دو فورمز پہ عمران خان کی گرفتاری کو قانونی قرار دیا ہے، ایک تو اسلام آباد ہائی کورٹ نے، چیف جسٹس صاحب نے، عامر فاروق صاحب نے، انہوں نے اس کو قانونی قرار دے دیا تھا، اور ساتھ ہی آئی جی اسلام آباد کو اور سیکرٹری انٹیریئر کو توہین عدالت کے نوٹس بھی جاری کر دیے تھے، اور ساتھ ہی رجسٹرار کو کہا تھا کہ ایف آئی آر بھی درج کروائی جائے۔ اب عمران خان صاحب کی گرفتاری کو کہ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ عامر فاروق صاحب اس کو قانونی قرار دے چکے ہیں، جبکہ دوسری جانب سپریم کورٹ آف پاکستان اس گرفتاری کو غیر قانونی قرار دے چکی ہے، یعنی اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کا آرڈر پہلے ہی غیر قانونی قرار پا چکا ہے، اس لیے لیگلی قانونی طور پر بھی عامر فاروق صاحب یہ مقدمہ نہیں سن سکتے، اور میرا اپنا خیال ہے کہ وہ مقدمہ خود نہیں سنیں گے، اور یہ ایک نئے بینچ کو دیا جائے گا مقدمہ، نیا بینچ فریش تازہ دم اور امپارشل وے سے وہ مقدمہ سنے گا عمران خان صاحب کا، نمبر 1۔ نمبر 2، اگر عامر فاروق صاحب نے یہ مقدمہ، جو کہ 0% چانس ہے، مجھے نہیں لگتا، اگر سننا تو عمران خان صاحب کی وکلا کی ٹیم اس پہ عدم اعتماد کا اظہار کر دے گی، اور چیف جسٹس صاحب سے کہے گی کہ یہ مقدمہ کسی نئی عدالت کو بھیجا جائے، نئے بینچ کو بھیجا جائے، یہ بنیادی بات ہے۔ اب ادھر دوسری جانب یہ پلاننگ کی گئی ہے کہ کسی نہ کسی مقدمے میں عمران خان صاحب کو گرفتار کر لیا جائے، اور دوسرا اگر گرفتار کوئی مقدمہ نہیں ہے تو ان کو 16 MPO کے تحت، یعنی کہ نقص امن، اندیشہ نقص امن کے تحت ان کو گرفتار کر لیا جائے، جس طریقے سے اسد عمر صاحب کو گرفتار کیا گیا، فواد چوہدری صاحب کو گرفتار کیا گیا، علی محمد خان کو کیا، اور عالیہ حمزہ کو کیا، عمران ریاض خان کو کیا، آفتاب اقبال صاحب کو کیا، جرنلسٹوں کو بھی کر رہے ہیں، سیاستدانوں کو بھی اٹھا رہے ہیں، اپوزیشن کو بھی اٹھا رہے ہیں، شہریوں کو بھی اٹھا رہے ہیں، تو اس لیے 90 دن کے لیے، 30 دن کے لیے نظر بند کیا جا رہا ہے ان سب کو۔ تو عمران خان صاحب کو نظر بند بھی کیا جا سکتا ہے، لیکن یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ واپسی پہ ماحول کیسا ہے، اس لیے اسلام آباد ہائی کورٹ اور اسلام آباد میں مکمل طور پہ جو پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان ہیں، شہری ہیں، میں تو کہتا ہوں اب عام شہری بھی اس میں شامل ہو رہے ہیں، وہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں پہنچیں گے، اور اس کے علاوہ پورے ملک میں ابھی بھی احتجاج چل رہا ہے۔ کل سے جب سے سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا ہوا ہے، لوگ جشن منا رہے ہیں، مٹھائیاں تقسیم کر رہے ہیں، بھنگڑے ڈال رہے ہیں، اور ان پر بھی آنسو گیس پھینکا گیا، ربڑ گولیاں چلائی گئیں، اور پانی پھینکا گیا، وہ ان پہ بھی تشدد کیا گیا، ان کو بھی گرفتار کیا گیا، خواتین کے ساتھ بے حرمتی کی گئی، یہ سین ابھی تک چل رہے ہیں۔ عمران خان صاحب کا مخالہ کہ کوئی احتجاج نہیں کر رہا، کوئی توڑ پھوڑ نہیں کر رہا ہے، کوئی کچھ نہیں کر رہا، یہ سب کچھ اس کے باوجود حکومت باز نہیں آ رہی، لہٰذا معاملات آگے بڑھیں گے۔ آج کا دن امپورٹنٹ، 2-3 باتیں ذہن میں رکھیے گا۔ ایک تو یہ ہے کہ پاکستان کے عوام عمران خان صاحب کی پیشی پہ اسلام آباد ہائی کورٹ ضرور جائیں گے، اور ان کو اندازہ ہے، ان کو خطرہ ہے کہ ان کے لیڈر کے ساتھ کچھ بھی ہو سکتا ہے، لہٰذا وہ اظہار یکجہتی کے طور پہ ضرور جائیں گے، یہ مجھے ہے اندازہ۔ اور دوسرا، مراد سعید صاحب نے ایک ویڈیو، اور اس میں انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ ہو سکتا ہے اس کے بعد مجھے مار دیا جائے یا میں آپ سے رابطہ نہ کر پاؤں، اللہ تعالیٰ نہ ایسا نہ کرے۔ مراد سعید ایک اچھے نوجوان ہیں، بہت ہی پاکستان سے محبت کرنے والے ہیں، پاکستان کے لیے درد رکھتے ہیں، ایسی آواز کو دبانا نہیں چاہیے، اور اللہ تعالیٰ ان کی عمر دراز کرے، ان کو سلامت رکھے، سب کو سلامت رکھے، خواہ وہ ایک اوپینین رکھتے ہیں یا دوسری اوپینین رکھتے ہیں، سب کو سلامت رکھے۔ تو بہرحال صورتحال بہت زیادہ، آج پاکستان تحریک انصاف نے جمعے کے بعد کی بھی کال دی ہوئی ہے کہ پرامن مظاہرے کریں، تو ملک بھر میں پرامن مظاہرے ہو رہے ہیں، لیکن ان پہ آنسو گیس پھینکا جا رہا ہے۔ اور حیرت انگیز بات یہ ہے کہ وہ پہلے دن جو حملے ہوئے تھے، وہ حملے دوسرے دن نہیں ہوئے، تیسرے دن بھی نہیں ہوئے،
اور پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان، عوام، ووٹر، سپورٹر وہ اس طرف گئے ہی نہیں اور دوبارہ کچھ ایسا ہوا ہی نہیں۔ سوچنے کی بات ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔